अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जम्मू तवी का स्टेशन वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। हम 15 मिनट पहले स्टेशन पर आ गया। कमांडर मंसूर अहमद भट्ट जाकर 2 टिकट ले आया। ट्रेन इतने में प्लेटफार्म पर आकर लग गई। मुसाफिर सवार होने लगे। हम भी एक डब्बे में बैठ गए। प्लेटफार्म पर पुलिस के सिपाही मौजूद थे, मगर किसी ने हमारी तरफ तवज्जो ना दिया। मुसाफिरों का रश भी काफ़ी था। ट्रेन चल पड़ी और रास्ते में उसका इंजन खराब हो गया। वहाँ उसने काफ़ी देर लगा दिया। जलंधर पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो गई। जलंधर रेलवे स्टेशन पर सिख पुलिस काफ़ी तादाद में मौजूद थी। मैंने कमांडर मंसूर अहमद भट्ट की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा, मगर बड़ी जल्दी हमें मालूम हो गया कि पुलिस की गार्ड जलंधर से अम्बाले जा रही है। हमने इत्मीनान का सांस लिया। गाड़ी जलंधर स्टेशन पर काफ़ी देर तक रुकी रही। हम अपने डब्बे में ही बैठे रहे। पुलिस की पार्टी को अमृतसर से दिल्ली की तरफ जाने वाली गाड़ी पर सवार होना था। चुनाचे सिख सिपाही बेजारी के आलम में इधर उधर टहल रहे थे। कुछ टी स्टॉल के पास बेंच पर बैठे चाय पी रहे थे। आखिर ट्रेन ने वसल दिया और अमृतसर की तरफ खिसकने लगी। जलंधर से अमृतसर कोई 40 मील के फासले पर है। ट्रेन की रफ्तार सुस्त थी। उसने 2 घंटों में हमें अमृतसर पहुंचाया। उस वक्त रात के 12 बजने वाले थे। अमृतसर स्टेशन पर भी पुलिस मौजूद थी, मगर 3-4 सिपाही ही थे जो दूर खड़े मुसाफिरों को ट्रेन से उतरते देख रहे थे। हम यहाँ भी एक दूसरे से अलग अलग होकर स्टेशन से बाहर निकले। हम दोनों को अमृतसर में मुकीम अपने मुजाहिद के मकान का पता मालूम था। खतरा सिर्फ इस बात का था कि हमारे पास पिस्तौल थे, मगर हम खरिया से स्टेशन की हदूद से निकल गए। वाघा बॉर्डर को जाने वाली सड़क सर्दी की वजह से सुनसान पड़ी थी। मैं गर्मी के मौसम में एक बार रात को यहाँ से गुजरा था, तो दुकानों के आगे चारपाइयों पर लोग सो रहे थे। अब वहाँ कोई चारपाई नहीं थी। स्टेशन से निकलते ही हम एक दूसरे के दरमियान फासला डालकर आगे पीछे हो गए थे। मैं आगे आगे चल रहा था। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट मेरे पीछे कोई 10-12 कदम के फासले पर सड़क की एक तरफ होकर आ रहा था। दायमगंज की आबादी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी, तो करीब भी नहीं थी। मैं कुछ दूर चलने के बाद दाएं जानब खेतों में हो गया। कमांडो मंसूर भी मेरे पीछे पीछे खेतों में हो लिया। यहाँ अंधेरा था, मगर पुलिस के किसी सिपाही के मिलने का इम्कान नहीं था। इस इलाके में रात को पुलिस ज़रूर गश्त पर होती थी, शायद इसलिए भी कि आगे छावनी थी। दायमगंज के मकानों की रोशनी दूर से नजर आ रही थी। अब हम एक दूसरे के करीब आ गए थे, साथ साथ चल रहे थे। हम अपने मुजाहिद के मकान पर आ गए। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने ऐसा से मखसूस दस्तक दिया। दूसरी बार दस्तक देने पर ऊपर वाले कमरे की खिड़की खोली और अपने मुजाहिद ने नीचे झांक कर पूछा, कौन है भैया? हालांकि वो मेरे दस्तक देने के अंदाज से समझ गया था कि कोई हुर्रियत परस्त मुजाहिद ही हो सकता है। मैंने मुंह ऊपर करके कहा, महाराज पटियाले से आपके ताया जी आए हैं। ये मैंने इसलिए बुलंद आवाज़ में कहा था कि अगर आस पास के घरों में कोई सुन रहा हो तो उसे शक न पड़ जाए कि आधी रात को कौन मिलने आया है। मुजाहिद ने नीचे आकर दरवाज़ा खोला और हमें अंदर ले गया। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट से और मुझसे वो बगल गिर होकर मिला और पहला सवाल उसने ये किया, तुम्हारे पीछे कोई सीआईडी वाला आदमी तो नहीं लगा हुआ था? मैंने कहा, मुझे यकीन है कि ऐसी कोई बात नहीं है। मुजाहिद कहने लगा, इस वक्त तुम लोग आराम करो, कल सुबह मुलाकात होगी। बैठक में ज़मीन पर दरी बिछी हुई थी। मुजाहिद ऊपर से 2 लिहाफ ले आया। हम वहीं लिहाफ ओढ़ कर सो गया। अगले रोज़ दिन चढ़े उठे। मुजाहिद कहने लगा, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम लोगों का नाश्ता किचन में तैयार करके रख दिया है, जब तक मैं ना हूँ मकान से बाहर मत जाना। वो चला गया। हमने किचन में जाकर चूल्हे के पास बैठकर नाश्ता किया और वापस बैठक पर आकर लिहाफ घुटनों तक ओढ़कर दरी पर बैठ गया। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट कहने लगा, सबसे पहले हमें ये मालूम करना होगा कि कमांडर शेरवान अगर अमृतसर जेल में है तो कौन सी फांसी की कोठड़ी में बंद है, क्योंकि अमृतसर जेल काफ़ी बड़ी जेल है। मैंने कहा, अपना मुजाहिद ये सब मालूम कर लेगा। इसने सुराग रसानी के लिए कुछ खास आदमी रखे हुए हैं जो वादी कश्मीर के मुसलमान ही हैं और इस शहर में मेहनत मजदूरी करते हैं। 1 घंटे बाद मुजाहिद आ गया। वो हमारे पास ही दरी पर बैठ गया। अब बताओ यहाँ कैसे आना हुआ है?
جب ہم نے اسے بتایا کہ بھارتی فوج نے ہماری کمین گاہ پر حملہ کر کے کمانڈر شیروان کو گرفتار کر لیا ہے اور ہماری اطلاع کے مطابق اسے امرتسر جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے، تو وہ سر جھکا کر کچھ سوچنے لگا، پھر ہماری طرف چہرہ اٹھا کر بولا، یہ اچھا نہیں ہوا۔ کمانڈر شیروان کا پکڑا جانا ہماری تحریک آزادی کے لیے برا ہے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، اس وقت کشمیر کا بچہ بچہ کمانڈر شیروان ہے۔ کمانڈو منصور احمد بٹ نے کہا، ہمارا خیال تھا کہ کمانڈر کو انڈین ملٹری انٹیلیجنس جموں کے انٹروگیشن سینٹر میں لے گئی ہوگی، لیکن ہمیں اطلاع ملی کہ کمانڈر کو امرتسر جیل میں پہنچا دیا گیا ہے۔ وہ تحریک آزادی کشمیر کی بڑی اہم شخصیت ہے اور بھارتی فوج اور کشمیر کی ہندو پولیس ایک مدت سے اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، ہم اپنے کمانڈر کو امرتسر جیل سے نکال لے آئے ہیں۔ مجاہد نے سگریٹ سلگا لیا تھا اور اس کے ہلکے ہلکے کش لگاتے ہوئے سامنے دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ منصور احمد بٹ نے کہا، سب سے پہلے تو اس بات کی تصدیق کرنی چاہیے کہ کمانڈر شیروان امرتسر جیل میں ہی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسے جس پھانسی کی کوٹڑی میں بند کیا گیا ہے اس کا رخ جیل کی کس جانب ہے اور وہاں سے جیل کی بڑی دیوار کتنی دور ہے۔ اپنے مجاہد نے ہماری طرف متوجہ ہو کر کہا، اتنی لمبی تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں، یہ ساری معلومات کل تک حاصل ہو جائیں گی۔ وہ سارا دن ہم نے مجاہد کے مکان کے اندر ہی گزار دیا۔ رات کو باری باری نکل کر کھیتوں میں تھوڑی دیر کے لیے ٹہلنے گیا اور پھر واپس مکان میں آ گیا۔ رات کو اپنا مجاہد دکان بند کر کے آیا تو اس نے سب سے پہلا انکشاف یہ کیا کہ کمانڈر شیروان امرتسر جیل میں نہیں ہے۔ ہم اس کا منہ تکنے لگے، تو پھر فوج اسے کون سے شہر میں لے گئی ہے؟ کمانڈو منصور احمد بٹ کے سوال پر مجاہد نے ہمارے پاس اطمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا، کمانڈر اسی شہر میں ہے مگر امرتسر جیل میں نہیں ہے، اسے امرتسر چونی کے قلعے میں رکھا گیا ہے۔ مجھے جو اطلاع ملی ہے اس کے مطابق کمانڈر شیروان پر شدید تشدد کیا جا رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہاں خاموشی چھا گیا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہوا کہ کمانڈر بھارتی انٹیلیجنس کی تحویل میں ہے؟ مجاہد نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، وہ پنجاب کی خفیہ پولیس کی حراست میں ہے اور پنجاب پولیس ہی اس سے پوچھ گچھ کر رہی ہے، مگر امرتسر چھونے کے قلعے میں تو فوج مقیم ہے۔ کمانڈو منصور احمد بٹ کی اس بات کے جواب میں مجاہد نے کہا، فوج کسی زمانے میں یہاں قلعے میں رہا کرتی تھی، مگر اب ایک عرصے سے یہ قلعہ پنجاب کی خفیہ پولیس کا ہیڈ کوارٹر بن چکا ہے۔ یہاں بڑے خطرناک مجرموں کو لایا جاتا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کرنے والے بے حد ظالم سنگ دل اور تجربہ کار پولیس افسر ہیں۔ کمانڈو منصور احمد بٹ کہنے لگا، کمانڈر شیروان کبھی زبان نہیں کھولے گا، لیکن یہ لوگ قلعے میں اس پر بہت تشدد کریں گے۔ مجھے خطرہ ہے کہ تشدد سے کہیں کمانڈر شہید نہ ہو جائے۔ مجاہد نے کہا، اس بات کا امکان موجود ہے کیونکہ اس سے پہلے قلعے میں ہماری رپورٹ کے مطابق ایسے کئی مسلمان شہید ہو چکے ہیں جن پر پاکستانی جاسوس ہونے کا الزام تھا اور انہیں پنجاب پولیس نے وحشانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور وہ شہید ہو گیا۔ میں نے مجاہد سے کہا، ہمیں ہر حالت میں جتنی جلدی ہو سکے کمانڈر شیروان کو قلعے سے نکالنا ہوگا۔ اس سلسلے میں تم ہماری کیا مدد کر سکتے ہو؟ مجاہد نے سگریٹ کی راکھ جھاڑتے ہوئے کہا، صرف کمانڈر کو قلعے سے باہر نہیں نکال سکتا، باقی تمہاری ہر قسم کی مدد کی کوشش کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے مجاہد سے کہا، کیا کسی طرح ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کمانڈر کو قلعے میں کس جگہ پر رکھا گیا ہے اور جس جگہ پر رکھا گیا ہے اس کا رخ قلعے کی چار دیواری کی کس جانب ہے؟ مجاہد نے آہستہ آہستہ سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ معلوم ہو جائے گا۔ کمانڈو منصور احمد بٹ نے سوال کیا، کیا ہمیں یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ قلعے کے اندر خفیہ پولیس کے دفاتر شام کو کس وقت بند ہو جاتے ہیں اور بند ہو جانے کے بعد وہاں کہاں کہاں پر پہرا ہوتا ہے اور دفتروں کی صفائی کرنے والے خاکروب کس وقت قلعے میں داخل ہوتے ہیں، کتنی دیر تک قلعے کے اندر جھاڑو وغیرہ دیتے رہتے ہیں؟ مجاہد اسی طرح بے نیازی سے سگریٹ پیتے ہوئے آہستہ آہستہ سر ہلا رہا تھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری معلوم ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، یہ سب معلومات آپ کو مل جائیں گی مگر وقت لگے گا، زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے۔ میں نے کہا۔ مجاہد بولا، صرف آج اور کل کا دن دے دو، کل رات کو مجھے جس قدر معلومات مل سکیں گی تو میں آ کر بتا دوں گا۔ وہ دن اور اس سے اگلا دن ہم نے اپنے مجاہد کے مکان کے اندر ہی بڑی بے چینی سے گزارا۔
دوسرے روز رات کو مجاہد دکان بند کرنے کے بعد سیدھا گھر پر آ گیا۔ ہم بےتابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ مجاہد ہمیں اوپر والے منظر کی بیٹھک میں لے گیا۔ وہاں ہمارے سامنے زمین پر بچھی ہوئی دری پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، کمانڈر شیروان کو قلعے کے اندر زمین دوست تہہ خانے میں رکھا گیا ہے۔ اس کا رخ قلعے کی مشرقی جانب ہے، یعنی جس طرف ریلوے کا ریگو برج ہے۔ تہہ خانے سے باہر قلعے کی پرانی سیڑھیاں ہیں جو اوپر قلعے کی چھت کو جاتی ہیں۔ قلعے کے اس رخ سے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ قلعے کے اس رخ پر قلعے کی چھت پر ایک مورچہ سا بنا ہوا ہے۔ یہ سیمنٹ کا مورچہ ہے اور اس میں 3-4 چوڑے سوراخ ہیں۔ جب فوج قلعے میں رہتی تھی تو یہاں مشین گن پوسٹ ہوا کرتی تھی، مگر اب یہ مورچہ بالکل خالی پڑا ہے۔ میں نے مجاہد سے پوچھا، رات کو قلعے کی چھت پر پولیس کے کتنے سپاہی پہرے پر ہوتے ہیں؟ مجاہد نے جواب دیا، مجھے ملنے والی اطلاع کے مطابق قلعے کی چھت پر رات کو کوئی سپاہی پہرے پر نہیں ہوتا، مگر جس تہہ خانے میں کمانڈر قید ہے اس کے دروازے پر ہر وقت ایک مسلح سپاہی موجود ہوتا ہے۔ ہر 4 گھنٹے کے بعد اس کی جگہ نیا سپاہی پہرے پر آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قلعے کے اندر دفتر 5 بجے شام کو بند ہو جاتے ہیں۔ اسٹاف اپنے اپنے گھروں کو چلا جاتا ہے، لیکن وہاں پولیس ہر جگہ پہرے پر موجود ہوتی ہے۔ 1-2 خفیہ پولیس کے افسر بھی رات کی ڈیوٹی پر ضرور رہتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے کمانڈر شیروان سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ قلعے کے اندر 2 چھوٹی سڑکیں جو خفیہ پولیس کے دفاتر کے آگے ہوتی ہوئی ایک دوسرے کو کاٹتی شمالاً جنوباً قلعے کی دیوار تک چلی جاتی ہیں۔ ان پر جھاڑو دینے والا صبح منہ اندھیرے آ جاتا ہے اور دفتر کھلنے سے پہلے واپس چلا جاتا ہے۔ دفتروں کی جھاڑ پوچھ چپڑاسی کرتے ہیں۔ اپنے مجاہد نے ہمیں قلعے کے اندر کی جس قدر تفصیل بتا دی تھی، مجھے اس کی امید نہیں تھی۔ ایک طرح سے قلعے کے اندر کا سارا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ میں نے مجاہد سے پوچھا، قلعے کے دروازے کی کیا صورتحال ہے؟ میرا مطلب ہے رات کے وقت کیا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے؟ مجاہد نے کہا، دروازہ لوہے کا ہے، وہ شام ہوتے ہی بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے نیچے ایک چھوٹا دروازہ ہے، وہ کھلا رہتا ہے، اس کو تالا نہیں لگایا جاتا۔ دروازے کے اندر باہر دونوں جانب مسلح پولیس کے 2 سپاہی گارڈ ڈیوٹی پر ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹیاں بھی 4 گھنٹے کے بعد بدل جاتی ہیں اور پہلے سپاہیوں کی جگہ دوسرے سپاہی آ جاتے ہیں۔ دن کے وقت بھی بغیر شناختی کارڈ دکھائے کوئی دفتر کا آدمی بھی قلعے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اپنے مجاہد نے اپنا کام کر دکھایا تھا، اب ہمارا کام شروع ہونا تھا۔ میں اور کمانڈر منصور احمد بٹ اپنے مجاہد کی فراہم کی ہوئی معلومات کی روشنی میں کمانڈر شیروان تک قلعے کے اندر پہنچنے اور وہاں سے اسے باہر نکالنے کی منصوبہ بندی پر کافی دیر تک غور و فکر کرتے رہے۔ ہمارے پاس 2 آٹومیٹک پستول تھے، ہمیں اس پر لگانے کے لیے سائلنسروں کی شدید ضرورت تھی۔ قلعے کے اندر پہنچ جانے کی صورت میں اگر کوئی ایمرجنسی پیدا ہو جاتی ہے تو ہم ایسا فائر نہیں کر سکتے تھے جس کا دھماکہ پیدا ہوا۔ یہ دھماکہ قلعے میں پولیس کی ساری نفری کو بیدار کر کے ہمارے منصوبہ خاک میں ملا سکتا تھا۔ ہم نے ایک منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ اس وقت رات کے 3 بج چکے تھے۔ کمانڈو منصور احمد بٹ نے کہا، کیا اپنا مجاہد پستولوں کے لیے سائلنسر مہیا کر سکے گا؟ میں نے کہا، یہ تو صبح اس سے بات کرنے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا۔ اس کے بعد ہم سو گئے۔ صبح اٹھے تو دن کے 9 بج رہے تھے اور مجاہد خود ناشتہ کر چکا تھا اور ہمارے لیے ناشتہ تیار کر رہا تھا۔ ہم ناشتہ کرنے لگے۔ مجاہد دکان پر جانے کے لیے تیار تھا۔ میں نے اسے کہا، تم سے 2-4 ضروری باتیں کرنی ہیں، کیا تم تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس بیٹھ سکو گے؟ وہ ہمارے پاس ہی دری پر بیٹھ گیا۔ کیوں نہیں، بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے اسے اپنا سارا منصوبہ بتا دیا اور کہا، ہمیں 2 جوڑے ایسے کپڑوں کے چاہیے جس قسم کے کپڑے یہاں کے ہندو مزدور عام طور پر پہنتے ہیں، مگر سب سے ضروری چیز جو ہمیں درکار ہے وہ ہمارے آٹومیٹک پستولوں کے لیے 2 سائلنسر ہیں۔ کیا تم ہمارے پستولوں پر فٹ آ جانے والے 2 سائلنسر پیدا کر سکو گے؟ مجاہد نے اپنی مخصوص بے نیازی سے جواب دیا، مجھے دونوں پستول خالی کر کے دو، میں کوشش کروں گا۔ میں نے اسی وقت دونوں پستولوں کے میگزین نکالے اور انہیں مجاہد کے حوالے کر دیا۔ اس نے دونوں پستول اپنی قمیض کے اندر چھپا لیا اور بولا، دروازے کو اندر سے اچھی طرح بند کر لینا اور باہر بالکل نہ نکلنا۔ وہ چلا گیا۔ وہ ہمیں رات کے وقت بھی مکان سے نکلنے کی بڑی مشکل سے اجازت دیتا تھا۔ یہ بات ضروری بھی تھی
اس لیے کہ ہم بڑے اہم مشن پر آئے ہوئے تھے اور اس مشن کے لیے ضروری تھا کہ ہم لوگوں کی نظروں میں نہ آئے۔ وہ دوپہر کو کھانا کھانے بھی نہ آیا۔ ہم دونوں نے رات کا بنا ہوا کھانا کھا لیا۔ وہ رات کو آیا اور کہنے لگا، مجھے شہر سے دور ایک گاؤں میں جانا پڑ گیا تھا۔ جس آدمی کے پاس تمہارے پستولوں کے سائز کے سائلنسر تھے وہ بارڈر کے پاس ایک گاؤں میں رہتا ہے۔ اس نے قمیض کے اندر سے دونوں پستول نکال کر ہمارے حوالے کیا۔ دونوں کی نالیوں پر سائلنسر چڑھے ہوئے تھے۔ اپنی تسلی کر کے دیکھ لو، اگر 19-20 کا فرق ہے تو یہ تبدیل بھی کیے جا سکتے ہیں۔ میں نے سائلنسر کو کھول کر دوبارہ لگایا۔ کمانڈو منصور احمد بٹ نے بھی اپنے پستول کے سائلنسر کو کھول کر دوبارہ فٹ کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ ہاں، میں نے کہا۔ مجاہد کچن کی طرف جاتے ہوئے بولا، کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو وہ صبح بتا دینا، صبح تمہارے لیے پرانے کپڑے بھی لے آؤں گا۔ میں نے کہا، ہمیں زمین کھودنے والی کھرپیاں اور ایک پیمائش کرنے والا فیتا بھی چاہیے۔ مجاہد نے کچن میں سے جواب دیا، صبح یہ دونوں چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ دوسرے دن وہ 9 بجے گھر سے نکل گیا اور 11 بجے واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پٹسن کا تھیلا تھا۔ تھیلے میں ہمارے لیے ہندو پہناوے کے 2 پرانے گرم کوٹ اور 2 میلی سی پگڑیاں تھیں جنہیں پنجاب کے ہندو مالی باغبان سر پر باندھا کرتے ہیں۔ سارا منصوبہ ہمارے سامنے تھا۔ ہم نے تیاری شروع کر دیا۔ جب ہم نے پاجامے کرتے پہن کر سروں پر الٹی سیدھی پگڑیاں باندھی تو مجاہد ہنس کر بولا، تم دونوں کسی سرکاری دفتر کے باغیچے کے مالی لگتے ہو۔ میں نے کہا، بس میں یہی چاہتا تھا۔ اب تم ایسا کرو کہ ہمارے ماتھوں پر سرخ پنسل یا سرخ روشنائی سے ہندو والے تلک لگا دو۔ اس کے پاس نہ سرخ روشنائی تھی نہ سرخ پنسل تھی۔ کہنے لگا، یہ ہندو سکھوں کا شعر ہے، میں بازار سے ابھی تلک لگانے والا بنا بنایا رنگ لے آتا ہوں۔ وہ دائم گنج کی دکان سے ایک چھوٹی سی ڈبی خرید کر لے آیا جس میں سرخ رنگ گھلا ہوا تھا۔ اس نے میرے اور کمانڈر منصور احمد بٹ کے ماتھوں پر ابروؤں کے درمیان جس طرح ہندو تلک لگاتے ہیں 2 تلک لگا دیا۔ اب ہم پورے ہندو لگنے لگے تھے۔ ہم نے کھرپیاں ہاتھوں میں پکڑ لیں اور خاموشی سے مکان سے نکل کر گلی میں سے ہوتے ہوئے پیچھے کھیتوں میں آ کر ریگو برج کی طرف چل پڑے۔ کیونکہ میں سارے علاقے سے واقف تھا اس لیے میں ذرا آگے آگے چل رہا تھا۔ ہمیں وہاں جا کر جو کچھ کرنا تھا وہ مجھے معلوم تھا اور منصور احمد بٹ کو بھی معلوم تھا۔ ریگو برج والی سڑک کو پار کر کے ہم بائیں جانب قلعے کی پریڈ میں داخل ہو گئے۔ قلعے کا یہ میدان جیسا میرے بچپن میں ہوا کرتا تھا اسی طرح سنگلاخ اور ریتلا تھا۔ صرف اتنا فرق پڑا تھا کہ بدرو کی جانب کھوکھوں کی ایک قطار نظر آ رہی تھی جہاں نئی میوہ منڈی بن گئی ہوئی تھی۔ قلعے کی اونچی اور قدیم دیواروں والی عمارت قریب آ رہی تھی۔ ہم قلعے کی دیوار کی مشرقی سمت آ گیا۔ ہم ہاتھوں میں کھرپے لیے بڑے مزے سے چل رہے تھے۔ کوئی دیکھتا تو یہی لگتا کہ ہم کمیٹی کے مالی ہیں۔ قلعے کی مشرقی جانے والی دیوار سے کوئی 30-40 قدم کے فاصلے پر آ کر ہم زمین پر بیٹھ گیا۔ ہم دونوں نے سگریٹ سلگا لیا اور سگریٹ پیتے ہوئے قلعے کی دیوار کی چھت کی طرف دیکھا۔ قلعے کی دیوار 60-70 فٹ اونچی ہوگی۔ اوپر ایک سیمنٹ اور اینٹوں سے بنا ہوا چھجا باہر کو نکلا ہوا تھا۔ اس کے نیچے دیوار میں 4 چوکور سوراخ بنے ہوئے تھے۔ میں نے وہ سوراخ کمانڈو منصور احمد بٹ کو دکھایا اور کہا، یہی وہ مورچہ ہے جہاں فوج کے زمانے میں مشین گن کی پوسٹ ہوا کرتی تھی۔ اب اٹھ کر اپنا کام بھی ساتھ شروع کرتے ہیں تاکہ اگر قلعے کی جانب سے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو تو اسے ہم پر شک نہ ہوا۔ میں نے جیب سے پیمائش کرنے والا فیتا نکال کر اس کا ایک سرا کمانڈو منصور کو پکڑایا اور خود یہ فیتا کھول کر کوئی 10 فٹ کے فاصلے پر زمین پر کھرپی سے نشان لگا دیا۔ اس طرح ہم نشان لگاتے لگاتے قلعے کی دیوار کے مزید قریب ہوتے چلے گئے۔ 10 جگہوں پر نشان لگانے کے بعد ہم نے اپنے لگائے ہوئے نشانوں کی جگہوں پر کھرپی سے زمین میں سوراخ ڈالنا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ ہم دیوار کی اونچائی اور اس کے اوپر چھجے کے اندر بنے ہوئے سوراخوں کا بھی جائزہ لے رہے تھے۔ کمانڈو منصور احمد بٹ کہنے لگا، جگہ تو یہی ہے اور اسی مورچے کے قریب چھت پر سے نیچے زینا دوسری منزل پر اس خانے کے دروازے کے قریب جاتا ہے جہاں کمانڈر شیروان قید ہے، مگر اس دیوار پر چڑھا کیسے جائے گا؟ میں نے کہا، اگر ہم اس دیوار پر نہیں چڑھ سکتے تو پھر کمانڈو کی تربیت ہم نے کس لیے لی تھی؟ ہمیں اور ایک ٹرینڈ کمانڈو میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے؟ اس وقت پستول ہمارے پاس نہیں تھے۔
पिस्तौलों की हमें ज़रूरत भी नहीं थी। हम दोनों पिस्तौल अपने मुजाहिद के मकान पर ही छोड़े थे। हम एक दूसरे से 10 फुट के फासले पर बैठे ज़मीन में खुरपी से सुराख डाल रहे थे। ये काम हम बड़े आराम से कर रहे थे। हमारी सारी तवज्जो कले की दीवार की तरफ थी। मैं बड़े गौर से दीवार का जायजा ले रहा था। कले की दीवार के नीचे एक खाई थी जिसमें झाड़ झंकार उगा हुआ था और कहीं कहीं कूड़े का ढेर भी लगा हुआ दूर से नजर आ रहा था। मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि उस दीवार को फलांगने और ऊपर मोर्चे के छज्जे तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम 70 फुट लंबे रस्से की ज़रूरत पड़ेगी। यह ज़रा मुश्किल काम था। मुश्किल इन मैनों में कि हमें 70 फुट लंबा रस्सा उठाकर यहाँ तक लाना था और फिर रस्से के आगे आंकड़ा लगाकर उसे मोर्चे के सुराख की जानब 70 फुट से ज़्यादा ऊपर की तरफ उछालना था, जो इससे ज़्यादा मुश्किल काम था। अभी हमने 3 सुराख ही खोदे थे कि एक तरफ से हमें पुलिस का सिपाही हमारी तरफ आता नजर पड़ा। मैंने कमांडो मंसूर अहमद भट्ट को होशियार कर दिया। हम खामोशी से अपने काम में लगे रहे। सिपाही सीखता वो हमारे पास आकर खड़ा हो गया और बड़े रौब से बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मैंने खुरपे वाला हाथ रोक कर उठ खड़ा हुआ और सिख सिपाही को नमस्कार करते हुए कहा, महाराज हम कमेटी के माली हैं। कमेटी यहाँ परेड के किनारे किनारे नए दरख्त लगा रही है। हमको सेक्रेटरी साहब ने दरख्तों के वास्ते सुराख बनाने को भेजा है। कल इस जगह डीसी साहब आकर दरख्त लगाएंगे जी। सिख सिपाही झुककर हमारे बने हुए सुराखों को देखने लगा, फिर बोला, ठीक है, अपना काम खत्म करके पुल की तरफ से चले जाना। परेड वाले भट्ट की तरफ आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, जो हुक्म महाराज। हम आए भी उसी तरफ से हैं सरकार। बस काम करो। और ये तुम सिगरेट क्यों पी रहे हो? मैंने जल्दी से सिगरेट ज़मीन पर फेंक दिया और कहा, गलती हो गई महाराज। सिख सिपाही बुड़बुड़ाता हुआ शायद हम दोनों को दिल में गालियाँ देता, जिधर से आया था उस तरफ चला गया। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट ने आहिस्ता से कहा, मुसीबत आई थी, टल गया। मैंने खुरपी चलाते हुए कहा, मंसूर अभी इससे भी बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी। इतनी देर में कले की दीवार की ऊंचाई और उसके ऊपर से नीचे तक हमवार सत्ता को देखकर अंदाज़ा लगा लिया था कि हम रस्से की मदद से इस दीवार के ऊपर नहीं चढ़ सकते और इसके लिए हमें कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। दूसरा रास्ता यही था कि कले के अंदर जाकर छत पर से रस्सा नीचे लटका दिया जाए। यह काम दुश्वार और बज़ाहिर नामुमकिन लगता था, लेकिन कमांडो अगर किसी मिशन के बारे में यह कह दे कि यह नामुमकिन है तो उसे कमांडो कहलाने का कोई हक नहीं है। फ़ौरन मेरे जहन में एक तरकीब आ गया। मैंने ये तरकीब कमांडो मंसूर को बताई तो वो सोच में पड़ गया। देख लो, क्या हम ऐसा कर सकेंगे? ये मुझे मुश्किल बात नज़र आती है। मैंने कहा, तुम फिक्र न करो, ये काम मैं मुकम्मल करूँगा। आओ अब वापस चलते हैं, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है।